सामीन कराम, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी का पेश लफ्ज़ सुना दूं। उसके बाद कहानी का आगाज़ करेंगे। धुंधली राहें बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हम दावा करते हैं कि एक बार आप ये कहानी सुनने बैठ गए तो 2000 से ज़ायद सफ़हात पर फैली हुई ये कहानी ख़त्म करके ही उठेंगे। इस तवील दास्तान को हमने 5 जिल्दों में तक़सीम कर दिया है। मोहतरम वकास की लिखी हुई इस कहानी को अफ़साना भी कहा जा सकता है और हकीकी कहानी भी। अफ़साना इसलिए कि अंदाज़े तहरीर अफ़सानवी है, और इसलिए भी कि आज के दौर में बाज़ वाक़यात हकीकी होते हुए अफ़साना लगते हैं। ये उस दौर की कहानी है जब मुआशरती इक़दार बहुत ही मुख्तलिफ थीं और लोग इन इक़दार की पाबंदी ऐसे करते थे जैसे यही उनका दीन और ईमान हो। आज के पुरआशोब दौर में जिसे रियाकारी, अय्यारी, खुद गर्जी और जिन्स परस्ती का दौर कहना गलत नहीं होगा, कम ही लोग तस्लीम करेंगे कि एक आम सा इंसान भी इतना बुलंद किरदार हो सकता है जैसा इस कहानी में पेश किया गया है। ये कहानी सरापाए अफसाना नहीं, हकीकी आप बीती है। इसमें अंग्रेजों के दौर के एक नवाब, उसके महल की अंदर की पुरस्रार और तलिस्माती दुनिया का, और उसके एक होलनाक कैद खाने का जिक्र आता है। जब यह कहानी माहनामा हिकायत में किस्तवार शाया हो रही थी, तो बाज़ क़ारीन ने लिखा था कि उन्हें यकीन नहीं आता कि ऐसा कैद खाना भी हो सकता है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के जो लोग अभी जिंदा हैं, वो जानते हैं कि ये कैद खाना अफसानवी नहीं। अंग्रेज़ों ने इन नवाबों और राजों महाराजों को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वो अपनी रियासतों की रियाया को कीड़े मकोड़े समझकर उन्हें अपने पाँव के नीचे रखें और मनमानी करें। जिसे चाहें इनाम कराम से माला माल कर दें और जिसे चाहें मौत के घाट उतार दें। ऐसे ही एक कैद खाने के खंडरात पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अंग्रेज के दौर में ये एक नवाब की रियासत थी। इस कहानी धुंधली राहें में सिर्फ इस कैद खाने का ही किस्सा नहीं, ये तो सैकड़ों वाकयात में से एक वाकया है। ये मोहब्बत और नफरत के तसादुम की, नेकी और बदी की कश्मकश की दास्तान है। इसमें आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। कहीं जज्बात में जलजले बरपा होंगे, कहीं खून खोल उठेगा और आप चौंक चौंक उठेंगे। ये कहानी क्या है, कैसी है, आप खुद सुने और हमें राय से नवाजें। वो आ गई। शायद मैंने गलत कहा है। वो आई नहीं थी, मैं उसके पास गया था। मैंने शायद ये भी ठीक नहीं कहा। 2 साल से कुछ ज्यादा ही अरसा हो गया है जब उससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। फिर हमारी मुलाकातें होती ही रहीं। आप ये सुनकर जरूर हैरान होंगे कि मुझे ये भी मालूम नहीं कि वो आई थी या मैं उसके पास गया था। हैरान होने की कोई वजह नहीं। मेरा दिमाग मेरा नहीं रहा, मेरा दिल मेरा नहीं रहा, मैं खुद अपना नहीं रहा। मैं उसकी ज़ात में तहलील हो चुका हूँ। मेरे वजूद में अगर रूह है तो ये उसकी है। अगर मेरा वजूद रूह से खाली है तो मेरी रूह उसके वजूद में जा चुकी है। यही वजह है कि मैं बता नहीं सकता कि वो मेरे पास आई थी या मैं उसके पास गया था। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इश्क व मोहब्बत की कोई फिल्मी या अफसानवी दास्तान सुनाने लगा हूं, तो मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको मायूस कर दूं। अगर आप मायूस नहीं होना चाहते तो फिर गौर से, मुकम्मल इन्हमाक से और यकसुई से मेरी आप बीती सुने। खुद भी सोचें, मुझे भी कुछ बताएं। मैंने 3-4 कहानियां सुनी थीं और ऐसी एक पागल और मजजूब औरत देखी भी थी। मैंने सुना था कि लाखों में, बल्कि बीसियों लाखों में कोई एक आदमी या औरत ऐसी होती है जिसमें अपने आप ही माफूकुल फितरत ताकत पैदा हो जाती है। ऐसा इंसान गैब की खबरें देने लगता है और ऐसे ऐसे काम कर गुजरता है जो आम इंसानी ताकत और जहन के दायरे में नहीं आते। ये तो सुनी सुनाई कहानियां हैं। मैं आपको एक पागल औरत के मुतल्लिक बताता हूँ जिसे मैंने खुद देखा था। मेरी उम्र उस वक्त यही कोई 6-7 बरस होगी। मालूम नहीं वो कहाँ से हमारे शहर में आ गई थी। गलियों में फिरती रहती थी, चलते चलते रुक जाती, मुंह आसमान की तरफ करके बड़ी जोर से हू की आवाज निकालती, जैसे कुत्ता बाजुकात मुंह आसमान की तरफ करके बड़ी लंबी आवाज निकालता है और लोग उस आवाज को मनहूस समझते हैं। सुना था कि भेड़िए रात को जंगल में इसी तरह मुंह ऊपर करके आवाजें निकाला करते हैं। उस आवाज की वजह से लोग उस औरत को पसंद नहीं करते थे, लेकिन 2-3 ही दिनों बाद ये खबर फैल गई कि ये पगली आने वाले वक्त के हालात बताती है। लोग बेचारे अपने हालात से मजबूर उसके गिर्द जमा होने लगे। वही औरत जो मनहूस थी अब मुकद्दस बन गई।
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایسے لوگوں نے بھی اس کی اس طاقت کو تسلیم کیا جو اس قسم کی باتوں کو شرک سمجھا کرتے تھے۔ جو کوئی اس کے سامنے جاتا تھا اسے دیکھ کر ہی وہ ایک آدھ بات پیچھے کی اور ایک آدھ بات آنے والے وقت کی بتا دیتی تھی۔ یہ تو میں نے دوسروں سے سنا تھا، میں آپ کو اپنی سناتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری عمر اس وقت 6-7 سال تھی۔ میں ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور پھر ایک ہی رہا۔ ماں مجھے سینے سے ہی لگائے رکھتی تھی۔ ایک روز میری ماں اس پاگل عورت کو اپنے گھر لے آئی۔ جوں ہی وہ صحن میں آئی رک گئی اور اس نے کھڑے کھڑے گھوم کر مکان پر نگاہ گھمائی، پھر اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے بڑی زور سے ہو کی آواز نکالی۔ کون لایا ہے اسے یہاں؟ میرے ابا جان کی آواز گرجی، وہ کمرے میں سے باہر آ گئے، بڑے غصے میں بولے، اس کی یہ آواز بڑی منحوس ہے۔ میں بچہ تھا، ڈر کر اپنی ماں کے ساتھ جا لگا۔ بات تو بڑی پرانی ہے لیکن وہ لمحے ابھی تک یاد ہیں۔ میری ماں کا اتنا دلکش رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میرے ابا جان ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ یہ پاگل عورت میرے ابا جان سے ڈر کر بھاگ جائے گی، لیکن وہ یوں صحن میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے دایاں بازو اٹھا کر میرے ابا جان کی طرف کیا اور انگلی کا اشارہ کر کے بولی، یہ شخص راستہ بھول جائے گا، بھول جائے گا، بالکل بھول جائے گا۔ پھر وہ راستہ جو ٹھیک نہیں ہوگا اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جائے گا۔ ایسے پتا چلتا تھا جیسے وقت اور سورج رک گئے ہوں اور دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ ایک سناٹا تھا جس نے خوف طاری کر دیا۔ میرے ابا جان جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ ان کا غصہ، ان کی ڈانٹ ڈپٹ دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح پگھل گئی تھی۔ میرے ابا جان نے جیب سے اٹھنی نکالی اور اس کی طرف پھینکی۔ اٹھنی کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اس وقت بھیکاریوں کو جو 1 پیسہ دیا کرتا تھا اسے لوگ سخی سمجھا کرتے تھے۔ پاگل عورت نے اٹھنی اٹھا لی اور میرے ابا جان کی طرف پھینک دی۔ بے سمجھ انسان! پگلی نے میرے ابا جان کی طرف دیکھ کر کہا، پیسے سے تو قسمت کو لگام نہیں ڈال سکتا، پیسہ ہی تجھے راہ سے بے راہ کروائے گا۔ میری ماں نے مجھے اٹھا لیا تھا، وہ آہستہ آہستہ پاگل عورت کی طرف بڑھی اور اس کے سامنے جا بیٹھی۔ پگلی کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ میں نے بازو اپنی ماں کے گلے میں ڈال لیے اور اس کے ساتھ چپک گیا۔ اس کے 2 دانت اس کے دوسرے دانتوں سے لمبے تھے جو اس کے نچلے ہونٹ پر صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ دانت گہرے بادامی ہو چکے تھے اور اس کی آنکھیں گوشت کی بوٹیوں کی طرح سرخ تھیں۔ بال رسیوں جیسے تھے جن میں مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے ناخن بڑے ہوئے تھے، اگر چڑیلوں کا کوئی وجود تھا تو وہ چڑیل تھی۔ میرے ابا جان جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ میرے بچے کو دیکھ، میری ماں نے پگلی سے کہا، اس کا منہ ادھر کر۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرا منہ اس کی طرف کیا۔ میں بہت ہی ڈر رہا تھا۔ یہ یہ بچہ! پگلی نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اور بولی، تو اس بچے کو کہاں سے لائی ہے؟ یہ میرا اپنا بچہ ہے، میری ماں نے کہا۔ یہ تیرے پاس امانت ہے، پگلی بولی، یا تو اس گھر میں امانت ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چل پڑی۔ رک جا، میری ماں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، میں تجھے کھانا کھلاؤں گی، کچھ تو بتا دے، تو نے یہ کیا کہا ہے؟ مت پوچھ، پگلی نے رک کر اور بغیر گھومے پیچھے دیکھ کر کہا، تو کچھ نہیں دیکھ سکے گی، جو دیکھے گا یہ بچہ دیکھے گا۔ میں کیوں نہیں دیکھ سکوں گی؟ ماں نے ذرا گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جو اندھیرے میں چلے جاتے ہیں انہیں کیا نظر آتا ہے؟ پاگل عورت نے کہا، یہ بچہ تیرا نہیں، پر غم نہ کر، اس کا غم نہ کر، یہ دلوں کو تڑپائے گا اور خود بھی تڑپے گا۔ بڑا لمبا سفر ہے بی بی، اس کا سفر بڑا لمبا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ، پر تجھے کیا نظر آئے گا؟ جو میں نے دیکھا ہے وہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جس کی طرف اور جس طرف دیکھے گا میں بتا نہیں سکتی ادھر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ اس کی آنکھوں میں وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہو سکتی۔ جنات اور پریاں اس کے آگے سجدے کریں گے لیکن یہ آگ میں سے گزر کر وہاں تک پہنچے گا۔ وہ چلی گئی اور ہمارے گھر پر سناٹے کی سی کیفیت طاری کر گئی۔ میرے ابا جان بار بار کہتے تھے کہ اس پگلی مجذوب کی باتوں پر دھیان مت دو، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابا جان کی آواز میں لرزہ سا تھا۔ 2 سال کے بعد جب اس پگلی کو شہر کے لوگ بھول چکے تھے، اس کے وہ الفاظ جو اس نے ہمارے صحن میں بیٹھ کر اور پھر جاتے جاتے کہے تھے عملی شکل میں سامنے آنے لگے۔ میرے ابا جان راستہ بھول گئے۔ میرا وہ سفر شروع ہو گیا جس کی روداد میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
میری ماں کچھ بھی نہ دیکھ سکی کیونکہ وہ ان اندھیروں میں چلی گئی تھی جہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ پگلی مجذوب ہر وقت پیشن گوئیاں نہیں کرتی رہتی تھی۔ پیشن گوئیوں کی کیفیت اس پر کبھی کبھی طاری ہوتی تھی، ورنہ اس سے کوئی بات پوچھتا تھا تو وہ ہاتھ کے اشاروں سے ٹالتی تھی۔ اگر وہ نہ ٹلتا تو ننگی گالیاں دینے اور چیخیں مارنے لگتی تھی۔ اسے شاید اپنے انجام کا علم تھا یا نہیں، اس کا انجام بہت برا ہوا یوں کہ وہ شہر کی ایک گلی میں جا رہی تھی۔ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا۔ پگلی اسے دیکھ کر اس کے راستے میں آ گئی اور اسے روک لیا۔ تم نے اس نے اپنی انگلی اس آدمی کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ کر پوچھا، تم نے کسے قتل کیا ہے؟ اس آدمی نے اسے ہاتھ سے ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی، لیکن پگلی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری آنکھوں میں ایک قاتل ہے، پگلی نے یوں کہا جیسے اس نے چیخ ماری ہو۔ تمہاری آنکھوں میں خون ہے۔ یہ ہمارے شہر کا مشہور واقعہ ہے۔ وہ آدمی اسے دھکے دے دے کر ایک طرف کر رہا تھا اور پگلی اس کا گریبان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پگلی یہی کہے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خون ہے۔ انہی دنوں ہمارے شہر میں ایک آدمی شہر سے باہر کھیتوں میں قتل ہو گیا تھا۔ پولیس تفتیش کر رہی تھی، قاتل کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ وہ جو قتل ہو گیا تھا وہ اس آدمی کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ پگلی نے اتنا شور مچایا کہ مقتول کے کچھ رشتہ دار بھی وہاں تماشا دیکھنے پہنچ گئے، اور یہ بات تھانے تک جا پہنچی۔ پگلی کو تو لوگوں نے وہاں سے ہٹا دیا، لیکن پولیس نے اس آدمی کو تھانے بلا لیا۔ بعض لوگوں کو پہلے ہی شک تھا کہ یہ آدمی قاتل ہو سکتا ہے۔ تیسرے روز یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ پاگل عورت کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے، اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ دوسری خبر اسی شام یہ پھیلی کہ پولیس نے اس آدمی سے اقبال جرم کروا لیا ہے، جو یہ تھا کہ پہلا قتل اسی نے کیا تھا اور اس پگلی کو بھی اسی نے قتل کیا ہے۔ پھر اس شہر نے بھی قیامت دیکھی، جس شہر میں وہ منہ آسمان کی طرف کر کے بھیڑیوں اور کتوں کی طرح بڑی لمبی آواز نکالا کرتی تھی۔ یہ بہت عرصے بعد ہوا، اگست 1947۔ آپ سب کو یاد ہوگا، اس شہر کی گلیوں میں مسلمانوں کا اتنا زیادہ خون بہایا گیا کہ نالیوں میں خون بہنے لگا۔ مسلمانوں کے محلے لاشوں سے اٹ گئے تھے۔ آگ جو لگی وہ کتنے ہی دن لگی رہی، بجھانے والا کوئی نہ تھا، خود ہی بجھ گئی، اور اس میں مسلمانوں کے بچے زندہ راکھ ہو گئے۔ میں نے آپ کو اس پگلی کی کہانی اس لیے سنائی ہے کہ میں اپنے اندر کوئی طاقت محسوس کرنے لگا تھا، جس کی نشاندہی اس پگلی نے 7-8 برس پہلے ہی کی تھی۔ میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ وہ آ گئی۔ وہ یہ پگلی عورت نہیں تھی، وہ ایک بڑی ہی حسین لڑکی تھی جس کی عمر 20 برس سے کچھ کم تھی۔ وہ 2 سالوں سے میرے پاس آ رہی تھی، یا شاید میں اس کے پاس جا رہا تھا۔ میں اس کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جنت میں حوریں ملیں گی، اگر آپ جنت کی حور کے حسن کو تصور میں لا سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ اس لڑکی کے حسن کو بیان کر سکتے ہیں۔ آؤ چلیں، اس نے کہا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بازو لمبا کیا۔ ہماری ہر ملاقات اس کے انہی 2 الفاظ سے شروع ہوتی تھی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ سب دیکھ رہے تھے اور وہ یوں ہمیشہ ہمیں دیکھتے تھے۔ پہلے پہل میں سوچا کرتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں روکتے کیوں نہیں؟ مجھے یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پرائی لڑکی کو اپنے ساتھ کہاں لیے جا رہا ہے؟ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ وہ کھیت بہت ہی سہانے ہو گئے تھے جنہیں میں ہر روز دیکھا کرتا تھا۔ اس کے بغیر یہ کھیت اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ان میں سے گزر گئے۔ آگے ہریالی نہیں تھی، پتھریلی زمین تھی، کہیں اونچی کہیں نیچی، لیکن یہ پتھر مجھے پھولوں کی طرح نظر آئے۔ زمین و آسمان پر حسن کا عجیب سا تاثر چھا گیا۔ سکندر، اس نے مسکرا کر کہا، تم میرے پاس ہی کیوں نہیں آ جاتے؟ آ نہیں سکتا بینا، میں نے جواب دیا، اور میں یہ بات تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں۔ وہ ہنس پڑی، اس کی ہنسی ویسی ہی تھی جسے شاعر اور افسانہ نویس جل ترنگ کہا کرتے ہیں۔ تمہیں آخر میرے پاس ہی تو آنا ہے، بینا نے کہا، اور اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بینا، میں نے رک کر اس سے پوچھا، کبھی 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 مجھے تم سے ڈر سا آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اپنے آپ میں مردانگی پیدا کرو نا، بینا نے کہا۔ مجھے ایک شک ہے، تم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوگے تو سمجھتے ہوگے کہ یہ کسی بڑی خوبصورت عورت کا چہرہ ہے۔ تم مجھ سے زیادہ حسین ہو سکندر، تم اپنے آپ کو شاید عورت سمجھتے ہو، دل سے خوف اتار دو۔ معلوم نہیں میں اپنے آپ کو عورت سمجھتا تھا یا نہیں،
لیکن حقیقت یہ تھی کہ مکمل طور پر اس کی ذات میں تحلیل ہو جانے کے باوجود میرے دل پر ایک خوف موجود رہتا تھا۔ کئی بار مجھے یہ خیال آیا کہ وہ اس دنیا کی مخلوق میں سے نہیں، یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے۔ میں اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی دیکھا کرتا تھا۔ سنا تھا کہ چڑیلوں کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کوئی چڑیل کسی انسان پر عاشق ہو جائے تو وہ بڑی خوبصورت عورت کے روپ میں آتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں تو سیدھے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے ڈرنا چاہیے تھا یا مجھے ان لوگوں کا خوف ہونا چاہیے تھا جن کی یہ بیٹی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے میں پوری طرح دلیر تھا۔ میں ڈرتا اس لڑکی سے تھا جس کا نام بینا تھا۔ اس روز وہ مجھے ندی کی طرف لے گئی۔ ندی کے کنارے ہرے بھرے پیڑ پودے تھے، بعض پودے پھولوں والے بھی تھے۔ ایک جگہ سے ندی مڑتی تھی اور وہاں کچھ گہری بھی ہو جاتی تھی۔ بینا نے مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ندی کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر دیکھو۔ میں نے آگے ہو کر اور جھک کر دیکھا۔ ندی کا پانی شفاف تھا۔ پہلے تو مجھے چھوٹی چھوٹی چند ایک مچھلیاں ادھر ادھر پھدکتی نظر آئیں۔ انہیں دیکھتے دیکھتے میری نظر نیچے گئی تو وہاں تہہ میں ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ وہ بالکل برہنہ تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ میرے دل پر خوف کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ بینا، میں نے کہا، پانی میں کسی کی لاش پڑی ہے۔ پڑی رہنے دو، بینا نے بے پرواہی سے کہا، کوئی ڈوب مرا ہوگا، لیکن دیکھیں تو صحیح یہ کون ہے؟ انسان ہے، بینا نے یوں کہا جیسے اسے کسی انسان کے ڈوب مرنے کا ذرا سا بھی غم نہ ہو۔ کیا انسان مرا نہیں کرتے؟ آؤ چلیں، میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ میں پانی کی طرف دیکھتا اس کے ساتھ آگے کو چل پڑا۔ کچھ دور تک ہم ندی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میں نے ایک بار پھر ادھر دیکھا جدھر پانی میں لاش پڑی تھی، لیکن میری نظروں کے آگے بڑی اونچی گھاس اور درخت آ گئے تھے۔ وہیں سے بینا مجھے دوسری طرف لے گئی۔ درخت زیادہ گھنے ہوتے جا رہے تھے اور زمین نیچے کو جا رہی تھی۔ نیچے جاتے جاتے ہم ایک وسیع نشیب میں پہنچ گئے جس کے دونوں اطراف اونچی چٹانیں تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے دنیا سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہو۔ کوئی آبادی نہیں تھی اور کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک بڑی بلند پھڑ پڑاہٹ کی آواز اٹھی اور اس کے ساتھ ہی چیخیں سنائی دیں۔ میں نے ڈر کر اوپر دیکھا۔ درخت جو بڑے ہی گھنے تھے اور بہت ہی پھیلے ہوئے تھے، ان پر بے شمار گدیں بیٹھی چیخ رہی تھیں۔ کچھ آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ان کے پھیلے اور تیزی سے ہلتے ہوئے پر جھکڑ کے تھپیڑوں جیسی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ ان کی سفید گردنوں پر خون کی لالی تھی جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ کسی مردار کو کھا کر آئی ہیں۔ بینا، میں نے پوچھا، آج تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ ادھر کیوں نہیں چلتی جدھر ہم کئی بار گئے ہیں؟ وہ جگہ زیادہ خوبصورت ہے نا، بینا نے کہا۔ میں جانتی ہوں تم ڈر رہے ہو، لیکن میں تمہیں بڑی خوبصورت جگہ لے جا رہی ہوں۔ ایک بات تو بتاؤ بینا، میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ یہ گدھیں رات کو چڑیلیں بن جاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بینا ہنس پڑی۔ کیا تم اپنی دنیا سے بھی واقف نہیں؟ اس نے کہا، گدھیں پرندے ہیں، یہ چڑیلیں نہیں بنا کرتی۔ البتہ بعض انسان گدھیں بن جاتے ہیں اور بعض عورتیں چڑیلوں کے روپ میں آ جاتی ہیں۔ میں چپ رہا۔ اس کے آگے بولنے کی یا اس پر کوئی شک کرنے کی مجھ میں جرت نہیں تھی۔ شاید میں ایک کمزور انسان تھا، لیکن بینا میری بہت بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ میں اس کے قبضے میں تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ اب ہم درختوں اور پتھروں میں سے راستہ بنا کر چل رہے تھے۔ کچھ اور آگے گئے تو وہ بائیں طرف مڑ گئی۔ ادھر بڑے خوبصورت پودے تھے۔ مجھے یہ کہہ کر میرے پیچھے آؤ۔ وہ پودوں کے ہاتھ سے ہٹا کر ان میں سے گزرنے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ پودوں سے گزر کر میں نے سامنے دیکھا تو ایسے لگا جیسے سرمئی رنگ کی اس چٹان نے جس نے ہمارا راستہ روک رکھا تھا منہ کھول دیا ہو۔ یہ غار کا دہانہ تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ کاریگروں نے چٹان کو تراش کر بنایا ہو۔ میں نے سنا تھا کہ قدیم زمانے میں ہندوؤں نے چٹانوں کو اندر اندر سے تراش کر اس طرح مندر بنائے تھے جس طرح زمین کے اوپر مندر نظر آتے ہیں۔ بینا چٹان کے اس گول دروازے میں داخل ہو گئی اور میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں اسے قدیم دور کا مندر سمجھ رہا تھا، لیکن وہ مندر نہیں تھا اور وہ قدرتی غار بھی نہیں تھا، باقاعدہ کمرہ تھا جس کی دیواریں اور چھت کمرے جیسی تھیں۔ میں ان دیواروں اور چھت کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے دوڑتے قدموں کی ہلکی ہلکی دمک سنائی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا، مجھے ایک عورت کی پیٹھ نظر آئی جو بڑی تیز چلتی دوسرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کچھ ایسے یاد آتا ہے کہ دو تین بچے بھی دوڑتے ہوئے اس غار کے کسی اور حصے میں چلے گئے تھے۔
بینا، میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرے خاندان کے لوگ ہیں، بینا نے جواب دیا۔ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ خاندان نہ کہو، میں نے کہا، قبیلہ کہو۔ سنا ہے خانہ بدوشوں کے قبیلے ہوتے ہیں۔ کیا میں تمہیں خانہ بدوش لگتی ہوں؟ بینا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اگر میں کسی خانہ بدوش کی ہی لڑکی ہوں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ خانہ بدوشوں کو تم شہری لوگ جاہل اور جنگلی کہا کرتے ہو نا؟ سچ پوچھتی ہو بینا، میں نے رک کر کہا۔ شاید 2 سال گزر گئے ہیں، میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کہاں چلی جاتی ہو۔ تم جو کچھ بھی ہو، میں وہی کچھ بنتا جا رہا ہوں، وہی کچھ بن چکا ہوں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، بینا نے کہا، اور تم ابھی تک نہیں جان سکے کہ میں کون ہوں۔ تم میں یہی ایک خرابی ہے کہ تم بچے بنے رہتے ہو۔ مجھے تمہاری اس خرابی سے بھی پیار ہے۔ پیار کا پیاسا تو میں بھی تھا، یہی پیاس مجھے اس کے ساتھ لے آئی تھی، مگر اس روز وہ مجھے ایسی جگہ لے گئی تھی جہاں پیار تو کم نہیں ہوا تھا، لیکن خوف زیادہ ہو گیا تھا۔ دل پر خوف اور ذہن میں شکوک ابھرنے لگے۔ وہ غار یا چٹان کے اندر بنایا ہوا کمرہ ایسا ڈراؤنا تو نہیں تھا، کسی زمانے میں انسانوں نے ہی بنایا ہوگا۔ اس میں تاریکی بھی نہیں تھی، بدبو بھی نہیں تھی، لیکن یہ جو کچھ تھا پر اسرار تھا۔ بینا، میں نے رک رک کر کہا، میں آگے نہیں جاؤں گا، وہیں چلو جہاں ہم پہلے جایا کرتے تھے، نہیں تو مجھے گھر جانے دو۔ جاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا، راستہ تو تمہیں معلوم ہے، جاؤ۔ اس کے انداز اور اس کے لہجے میں طنز سی تھی، پیاری سی طنز، جیسے میں کہوں گا کہ نہیں بینا، میں نہیں جاتا۔ لیکن میں گھوما اور آہستہ آہستہ چل پڑا۔ 3 4 قدم ہی چلا ہوں گا کہ میں یوں رک گیا، جیسے میں رکا نہیں بلکہ کسی نے روک لیا ہو۔ مقناطیس لوہے کے ٹکڑے کو اسی طرح اپنی طرف کھینچا کرتا ہے۔ میرے عقب سے ایک لہر سی آئی تھی جو میرے وجود میں پھر گئی اور اپنے اوپر میرا اختیار نہ رہا۔ میں نے گھوم کے دیکھا، وہ وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، چند ثانیے دیکھتا رہا۔ جاؤ نا، اس نے کہا اور پھر وہ ہنسی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ دیے۔ میرا سر اس کے پیٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر میرے گال اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیے اور میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا ذرا سا لمس مجھ پر نشہ طاری کر دیا کرتا تھا۔ اس روز تو اس نے مجھے اس طرح اپنے ساتھ لگا لیا تھا جیسے اپنے وجود کا اور اپنی ذات کا حصہ بنا لیا ہو۔ سب خطرے میرے ذہن سے نکل گئے۔ میں شاید وہم کا مریض بن گیا تھا۔ بینا سے پہلی ملاقات سے پہلے بھی میں کسی نہ کسی وہم میں مبتلا رہا کرتا تھا۔ یہ مرض بڑھتے بڑھتے خوف سا بن گیا تھا، ورنہ بینا سے ڈرنے کی کوئی وجہ تو نہیں تھی۔ اسے میں کہتا کہ میرے آگے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، تو وہ کنواری پجاریوں کی طرح میری پوجا شروع کر دیتی، مگر میں وسوسے اور انجانے خوف سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ میرے محلے کی، میرے شہر کی کوئی لڑکی ہوتی، کالج کی لڑکی ہوتی، تو میں اس طرح نہ ڈرتا، اجنبیت نہ ہوتی، بیگانگی نہ ہوتی، مگر میرا دل اس کا اسیر ہو گیا جو اسی زمین کی لڑکی ہوتے ہوئے بھی کسی اور جہان کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ محبت کی انتہا کے باوجود میں اگر بیگانگی نہیں تو اجنبیت ضرور محسوس کرتا تھا۔ پھر مجھے اس سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ یہی تو میری مشکل تھی۔ میں نے کہا ہے کہ میں پیار کا پیاسا تھا۔ یہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، پیار کی پیاس کون محسوس نہیں کرتا، لیکن میرا معاملہ ذرا جدا ہو جاتا ہے۔ میں پیار کا پجاری تھا اور محبت میرا مذہب تھا۔ محبت کو میں نے مذہب اس روز کہا تھا جس روز میں نے بینا سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کیا ہے وہ؟ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے ایک دوسرے سے محبت نہ کرو؟ اس نے جواب دیا اور کہا تھا، مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھا کرو۔ پوچھنا پڑتا ہے نا بینا، میں نے کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی روحوں میں اتر جائیں اور اس حد تک پہنچ جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے۔ تو تم کہہ دو کہ اپنا مذہب چھوڑ دو اور آؤ ہم ایک ہو جائیں۔ میں اپنے مذہب کو قربان نہیں کر سکوں گا بینا۔ اگر تم بات مذہب ہی کی کرنا چاہتے ہو سکندر تو سن لو، بینا نے کہا تھا، میں محبت کو اپنا مذہب سمجھتی ہوں، تم بھی یہی سمجھو۔ اور سنو سکندر، تمام راستے ایک خدا کی طرف جاتے ہیں اور یہ سب راستے محبت کے ہیں۔ نفرت انسانوں نے پیدا کی ہے، خدا محبت کا دوسرا نام ہے۔ میں اتنی اچھی باتیں نہیں کر سکتا تھا، عمر ہی کیا تھی؟ 16 سال کی عمر میں تو انسان اپنی خواہشوں اور اپنے جذبات کی زنجیر میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے حالات، حادثات اور واقعات نے پختہ عمر میں جا کر سبق دیا تھا۔
کہ کامیابی، کامرانی اور مسرتیں انہیں ملتی ہیں جو 16 سال کی عمر میں خواہشوں، خوابوں اور جذبات کی زنجیریں توڑ کر حقیقی زندگی کے میدان میں اتر جاتے ہیں۔ بینا میری عمر سے 3-4 سال آگے چلی گئی تھی، اس لیے اس کی سوچیں زندگی کے کونوں خدروں تک پہنچ جاتی تھیں۔ اس نے جب مجھے کہا تھا کہ محبت اس کا مذہب ہے، اس وقت میری عمر 16 سال بھی نہیں تھی۔ یہ 1.25 یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ معلوم نہیں وہ اتنی عقل مند تھی یا نہیں، مگر میں نادان تھا۔ خدا محبت ہے، محبت خدا ہے، یہی میرا عقیدہ بن گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی خدا میرے دل میں اتر آیا تھا۔ آؤ، میرے کانوں میں اس کی آواز پڑی، اور اپنی کلائی پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ ایک لہر سی میرے وجود میں پھر گئی، اور میں یوں اس کے ساتھ چل پڑا جیسے میں کوئی الگ چیز نہیں ہوں، جو کچھ ہوں اسی کا ہوں۔ خوف اور وہم کے باوجود یہی ایک ارادہ ذہن پر قابض ہو گیا تھا کہ اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ گھر میں میرے لیے کیا رکھا ہے؟ ہم اس غار کے ایک کمرے میں چلے گئے۔ غار جو میں سنا کرتا تھا کہ بڑے ڈراؤنے ہوتے ہیں، مگر یہ تو بڑا ہی خوبصورت غار تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا جاتا تھا، غار کا تاثر ختم ہوتا جاتا تھا۔ میں غار کا نام سن کر ڈر جایا کرتا تھا۔ میں تمہیں وہ بھی دکھا سکتی ہوں، اس نے کہا۔ یہ ہماری دنیا ہے جو تمہارے شہر کے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور لگتی ہے۔ شہر کے لوگ حسن اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ ایک پردہ ہے جو وہ قدرت کے دیے ہوئے حسن پر اور اپنی بری نیتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ ہماری دنیا میں قدرت کا حسن ہمیں بناتا ہے، ہماری نیتوں پر کوئی پردہ نہیں۔ تم نے ان غاروں کی بات کی ہے جن سے تمہیں ڈر آتا ہے، وہ نفرتوں کے غار ہیں، اب بھی ان سے ڈرو۔ تمہارے لوگ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ ادھر ادھر کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آ گئے ہیں، اس نے کہا۔ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، یہاں کوئی کسی کے راستے میں نہیں آتا، اب ہم یہیں آیا کریں گے۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا کہ یہیں آیا کریں، پھر یہ خواہش کہ یہیں رہوں، لیکن خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوا کرتی۔ میں بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا، وہ بنگلوں اور کوٹھیوں کا نہیں، حویلیوں اور چوباروں کا زمانہ تھا۔ شہر میں میرے باپ کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا تھا جن کی حویلیاں بہت بڑی اور چوبارے بہت اونچے تھے، اور جن کے گھروں میں سونے چاندی کی افراد تھی۔ میرے گھر میں پلنگ بہت خوبصورت اور بستر بڑے آرام دہ تھے۔ بیٹھنے والے کمرے میں، جسے آج کل ڈرائنگ روم کہتے ہیں، قالین اور صوفے بھی تھے۔ بینا مجھے غار کے جس کمرے میں لے گئی تھی وہاں پلنگ نہیں تھے، نرم و گداز ریشمی بستر نہیں تھے، صوفے اور قالین نہیں تھے، وہاں تو جیسے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہاں سب کچھ ہے اور ہر آسائش موجود ہے۔ غار کا فرش نرم لگتا تھا، اس کمرے میں روشنی کم تھی، بلکہ کمرہ نیم تاریک تھا۔ فرش پر ایسے لگتا تھا جیسے بڑی نرم گھاس بچھی ہو، اس پر چلتے قدموں کی آواز نہیں آتی تھی۔ بینا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک طرف لے جا کر بٹھا دیا۔ یہ نرم و گداز بستر تھا، وہ میرے پاس میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو تھی، شاید یہ بینا کے وجود کی خوشبو تھی۔ مجھ پر مدہوشی سی طاری ہو رہی تھی۔ میں سرک کر بینا کے اور زیادہ قریب ہو گیا اور سر اس کے کندھے پر پھینک دیا۔ اس کے بازو کا گھیرا جو میرے گرد لپٹا ہوا تھا وہ اور تنگ ہو گیا، اور اس نے گال میرے گال پر رکھ دیا۔ معلوم نہیں، کچھ یاد نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں بڑے ہی حسین سپنے میں گم ہو گیا تھا۔ ایسا سکون اور ایسا قرار کبھی بینا کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر اداسی سی چھانے لگی جو ایک سوال میں سمٹ آئی۔ بینا، میں نے پوچھا، ہماری محبت کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں کو کون سی منزل ملے گی؟ میں آج تمہیں محبت کی منزل دکھانے یہاں لائی ہوں، بینا نے کہا۔ منزل کیا ہوتی ہے؟ محبت کی منزل کیا ہوتی ہے؟ جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں وہ ایک ہو جائیں، میں نے کہا۔ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہ گزرے۔ ہمارے درمیان سے صدیاں گزر گئی ہیں سکندر، بینا نے کہا۔ آج میں تمہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے لائی ہوں کہ میں کون ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہی کیوں ایک ہو گئے تھے۔ تم مجھے کہا کرتے ہو کہ میں نے تم پر نشہ اور خمار طاری کر دیا ہے، اور میں تمہیں کہا کرتی ہوں کہ تم نہ ہوتے تو میرے لیے پھولوں میں خوشبو نہ ہوتی۔ نہ تم نے کچھ سوچا نہ میں نے، اور ہم مقناطیس کے ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے سے چپک گئے۔ یہ صدیوں کا سفر ہے جو ہم دونوں نے ایک دوسرے سے دور دور طے کیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو بینا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ جس طرح آج تم مجھے اس عجیب سی جگہ لے آئی ہو، اسی طرح باتیں بھی عجیب سی کر رہی ہو۔
تم مانوگے نہیں، اس نے کہا، لیکن میں بتاؤں گی ضرور۔ تم میرے پچھلے جنم کے رفیق ہو۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ میں نہیں مانوں گا، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، بینا نے کہا۔ تم نے 10 جماعتیں پڑھ لی ہیں، شاید تم نے کتابوں میں کچھ پڑھا ہو، لیکن میں اپنی یادوں کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں؟ 23 صدیاں پرانی باتیں میرے ذہن میں کیسے آ سکتی ہیں؟ کون جان سکتا ہے ان پرانی باتوں کو؟ وہی جان سکتا ہے جو اس وقت زندہ تھا۔ میں اس وقت زندہ تھی اور میں جوان بھی تھی۔ کیا تم نے اپنے نام پر غور نہیں کیا؟ یہ نام تمہارے ماں باپ نے رکھا تھا۔ انہیں یہ نام اچھا لگا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ غیب کی ایک طاقت ہے جو کسی انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن انسان کی ہر سوچ اور ہر ارادے پر اسی طاقت کا اثر ہوتا ہے۔ تم نے دوسرا جنم لیا ہے۔ تم نے پہلا جنم اس وقت لیا تھا جب سکندر اعظم پیدا ہوا تھا۔ میں کہاں پیدا ہوا تھا؟ یونان میں، بینا نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب تم یونان کی فوج میں افسر تھے۔ میری ہنسی نکل چلی تھی، لیکن بینا کی طرف دیکھا تو مجھ پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر آ گیا تھا جیسے وہ بہت دور کسی چیز کو دیکھ رہی ہو، یا جیسے اس کی نگاہیں افق سے بھی آگے نکل گئی ہوں۔ اس زمانے میں فوجیں طوفان کی مانند آیا کرتی تھیں، بینا نے کہا۔ بستیاں اجاڑ دی جاتی تھیں، سب سے زیادہ ظلم جوان اور خوبصورت عورتوں پر ہوتا تھا۔ سکندر اعظم کی فوجیں تو اور زیادہ زبردست تھیں۔ سکندر اعظم کا نام ایک خوف اور ایک تباہی کا نام بن گیا تھا۔ یونان کی سرحد سے کچھ دور میں اپنے ایک قافلے کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ میرے قبیلے کا قافلہ تھا، ہم کہیں اور آباد ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ ہمارا قبیلہ ایک جگہ 1 سال سے زیادہ نہیں ٹھہرا کرتا۔ وہ ایک پہاڑی اور سرسبز علاقہ تھا جہاں سے ہم گزر رہے تھے۔ مجھے 23 صدیاں پہلے کا وہ وقت ابھی تک یاد ہے۔ پہاڑیوں کے اندر سے ایسا شور سا اٹھنے لگا جیسے اچانک وادیوں میں سیلاب آ گیا ہو، اور اس کے آگے درخت اور بڑے بڑے پتھر گرتے اور لڑکتے جا رہے ہوں۔ ہمارے دادا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ادھر ادھر چھپ جاؤ، سکندر کی فوج آ رہی ہے، یونان کے دیوتا آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنا مال و متاع کا اتنا غم نہیں تھا جتنا عورتوں کا تھا۔ میں اس وقت 20-21 سال کی کنواری لڑکی تھی، مجھ جیسی 5 اور تھیں، 10-11 جوان عورتیں تھیں۔ ہمارا خطہ بہت حسین تھا، ایسا ہی حسن قدرت نے انسانوں کو دیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ سکندر کی فوج عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ہمارے ساتھ 70-80 مرد تھے، لیکن وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سب ادھر ادھر ہونے لگے تو فوج کے پہلے گھڑ سوار وادی میں سے نکل آئے۔ مجھے گھوڑے دوڑنے کی آوازیں اور اپنے قافلے کے لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ میں اکیلی ایک طرف بھاگ اٹھی، زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی کہ مجھے ٹھوکر لگی اور میں اوندھے منہ گر پڑی۔ میں بڑی تیزی سے اٹھ رہی تھی تو مجھے ایک گھوڑے کی ٹانگیں نظر آئیں جو میرے سامنے میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں اوپر دیکھنے سے ڈر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سیدھی ہونے لگی۔ میرے سامنے گھوڑے کی رکاب تھی جس میں ایک پاؤں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا، گھڑ سوار نیچے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ یونان کا کوئی دیوتا لگتا تھا۔ اپنے قافلے والوں کا واویلا اور ان کی آہو بکا مجھے سنائی دے رہی تھی۔ فوجی نہتے شکار پر جھپٹ رہے تھے۔ میرا انجام بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ میں خوف زدگی کے عالم میں سوار کو دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ یونانی زبان سمجھ لیا کرتے اور یہ زبان ٹوٹے پھوٹے انداز میں بول بھی لیا کرتے تھے۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں گھڑ سوار سے کہا، مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی طاقتور تھا۔ وہ میری طرف جھکا اور دونوں ہاتھ میری بغلوں میں رکھ کر مجھے اٹھا لیا اور گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ کہنے لگا، رحم نہیں، میں محبت کروں گا۔ کلیوں کو مسئلہ نہیں جاتا، دل سے خوف نکال دو۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور بولا، اپنے لوگوں کو بھول جاؤ، تم میرے ساتھ چلو گی اور باقی عمر میرے ساتھ گزارو گی۔ میں سپاہی نہیں، سپاہیوں کا حاکم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم مقدونیہ کے فلکوس کے بیٹے سکندر ہو؟ اس نے کہا کہ میں سکندر ہی ہوں، لیکن میں فلکوس کا بیٹا نہیں ہوں۔ یونان کا بادشاہ سکندر کل یہاں سے گزرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ پیچھے عورتوں کی گھوڑا گاڑیاں آ رہی ہیں، میں تمہیں ان میں سوار کر دوں گا، اور جب ہم واپس جائیں گے تو عبادت گاہ میں جا کر ہم میاں بیوی بن جائیں گے۔ میں نے اسے کہا، پھر تم ایسی محبت کے قابل ہو جسے عبادت کی جاتی ہے، میں تمہیں دیوتا سمجھوں گی۔ وہ جوان آدمی تھا، اس نے مجھے کلی کہا تھا، اور وہ مجھے مسل سکتا تھا۔ مسلی ہوئی کلی کو
وہ مٹی میں پھینک جاتا تو اسے کون روک سکتا تھا؟ اس نے مجھے گھوڑے پر ہی بٹھائے رکھا اور اس کے دونوں بازو میرے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ پہلے میں اپنے آپ کو اس کی قیدی سمجھ رہی تھی، پھر مجھے ایسا سکون محسوس ہونے لگا جیسے اس نے مجھے پناہ میں لے لیا ہو۔ فوجی میرے قبیلے پر ہاتھ صاف کر چکے تھے اور سکندر کے حکم سے فوج پھر چل پڑی تھی۔ سکندر مجھے بازوؤں میں لیے سب سے آگے جا رہا تھا۔ میں نے ادھر دیکھا جدھر مجھے اپنے قبیلے کی دو نیم برہنہ عورتیں زمین پر پڑی نظر آ رہی تھیں۔ وہ شاید مر گئی تھیں۔ سکندر نے اپنا ایک ہاتھ میرے چہرے کی ایک طرف رکھ کر میرا منہ دوسری طرف پھیر دیا کہ میں انہیں نہ دیکھ سکوں۔ سکندر، عورت اس زمانے میں بھی مظلوم تھی، عورت آج بھی مظلوم ہے۔ حملہ آور فوج کا پہلا نشانہ عورت بنا کرتی تھی۔ وہ عورت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کرتی تھی جسے فوج کا کوئی افسر اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ شادی کر لے یا بغیر شادی کے اسے ساتھ رکھے، اسے یہ سہولت حاصل ہوتی تھی کہ وہ ایک آدمی کی ملکیت ہوتی تھی۔ کوئی دوسرا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس خدا کو ہمیشہ یاد کرتی رہی ہوں جس نے مجھے ایسا حسن دیا تھا کہ ایک بڑے جابر فوجی نے مجھے پناہ میں لے لیا اور اس کی زبان سے پہلا لفظ محبت کا نکلا۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں کیسے جان سکتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ تم تھے، بینا نے کہا۔ تم مشکل سے یقین کرو گے، نہ کرو، میری بات سن لو۔ وہ سکندر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ اور آگے جا کر اس نے مجھے گھوڑے سے نیچے اتارا اور ان عورتوں میں شامل کر دیا جو فوج کے ساتھ جا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد جب فوج واپس مقدونیہ آئی تو سکندر نے یعنی تم نے میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی، لیکن 6-7 مہینوں کے بعد ہی ہمارا ساتھ ٹوٹ گیا۔ موت نے ہمیں جدا کر دیا۔ وہ فوج کے ساتھ گیا اور اس کا آہنی خود واپس آیا۔ اس کے ساتھ اس کی تلوار تھی۔ یہ دونوں چیزیں مجھے شاہی دربار میں بلا کر اعزاز کے ساتھ دی گئیں۔ تلوار پر خون جمع ہوا تھا۔ وہ میری پہلی محبت تھا۔ تم جانتے ہو کہ محبت ایک ہی بار ہوتی ہے۔ وہ نہ رہے جسے تم چاہتے تھے تو پیچھے جسم رہ جاتا ہے۔ میں اب بھی جسم تھی اور جسم میں جس کی روح تھی وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا آہنی خود اپنے سر پر رکھا اور اس کی تلوار کی نوک اپنے پیٹ پر رکھ دی۔ درباری میری طرف دوڑے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ کر پوری طاقت سے تلوار اپنے پیٹ میں اتار لی اور میں آگے کو جھک کر اس طرح گری کہ پہلے تلوار کا دستہ فرش پر لگا اور اوپر میرے جسم کا وزن پڑا تو تلوار پوری کی پوری میرے جسم میں چلی گئی۔ بینا کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ نہ مانتے ہوئے بھی میرا دل کہتا تھا کہ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے اسے سچ مان لوں۔ اس کے نقش و نگار ایسے تھے جو ہمارے خطے میں کم ہی کبھی دیکھنے میں آتے تھے۔ اس کی آنکھوں کا اور اس کے بالوں کا رنگ ہمارے ملک کا رنگ نہیں تھا۔ وہ تصوروں میں سے زیادہ حسین تھی۔ وہ ایک طلسم تھی اور یہ طلسم میرے دل اور میری روح پر طاری تھا۔ پھر مجھے اس ماں نے جنم دیا، بینا کہہ رہی تھی۔ میری یادیں اس عمر میں بیدار ہو گئی تھیں جب بچوں کا ابھی شعور بھی بیدار نہیں ہوا کرتا۔ میں نے بولنے کی عمر سے پہلے بولنا شروع کر دیا تھا اور شعور بیدار ہونے کی عمر تک ذہن میں وہ سوچیں بیدار ہو گئیں جو اس وقت بیدار ہوا کرتی ہیں جب لڑک پن جوانی میں تحلیل ہونے لگتا ہے۔ ایک خیال مجھے بار بار آتا تھا، میں نے شاید اپنے ہی بطن سے جنم لیا تھا۔ میں نے جب سکندر اعظم کے دربار میں اپنے آپ کو اپنے خاوند کی تلوار سے ختم کر لیا تھا، اس وقت میرے پیٹ میں 5 ماہ کا بچہ سانس لے رہا تھا۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئی تھی جہاں اس کا باپ چلا گیا تھا۔ خیال آتا ہے کہ میں یہ بچہ ہوں اور میں نے اپنی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ ایسی سوچ کسی پاگل کے ہی دماغ میں آ سکتی ہے، میں نے کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں سکندر، اس نے پہلے کسی متانت سے کہا۔ اگر میری کوکھ میں لڑکی تھی تو یہ میں ہوں جس نے دوسرا جنم لیا ہے، اور اگر یہ لڑکا تھا تو تم تھے جس نے کسی اور عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اور تم نے کسی دوسری عورت کے بطن سے اس لیے جنم لیا ہے کہ میں تمہاری ماں نہ کہلاؤں۔ میں تمہاری بیوی ہوں۔ مجھے گزرے ہوئے اس وقت تک وہ لمحے یاد آتے ہیں جب میں مقدونیہ کی عبادت گاہ میں دیوتاؤں کے دیوتا کے بت کے سامنے ایک بوڑھے راہب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آہ، 2300 سال گزر گئے ہیں، لیکن راہب کا عمر خوردہ اور جلالی سا چہرہ مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے جس طرح میں تمہارا چہرہ دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اسے کہا تھا، مقدس ہستی میرے لیے دعا کر، میں مر جاؤں، میری محبت نہ مرے۔
راہب نے اپنے ریشہ گیر ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا۔ اس کی بے نور آنکھوں نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ یک لخت اس نے میرے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور یوں اپنا چہرہ پیچھے کر لیا جیسے اس نے میری آنکھوں میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جس نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے اور شہادت کی انگلی میرے آنکھوں کی طرف کر کے بڑھاپے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہ تم مرو گی نہ تمہاری محبت مرے گی۔ میں نے خوشی سے بے قابو ہو کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری اور میرے خاوند کی عمر بہت لمبی ہے؟ اس نے ذرا بوجھل سی آواز میں کہا، نہیں، تم دونوں کی عمر ختم ہو چکی ہے، لیکن مجھے یوں نظر آ رہا ہے جیسے یہ محبت جو تمہاری روح کی غذا ہے تمہیں اور تمہارے سکندر کو ایک بار پھر اس مٹی سے اٹھائے گی۔ میں اس کی یہ بات نہ سمجھ سکی۔ بینا، میں نے دبی دبی سی آواز میں کہا، جس طرح تم اس کی بات نہیں سمجھ سکی تھی اسی طرح میں تمہاری بات نہیں سمجھ رہا۔ میں مجبور ہوں نا سکندر، بینا نے کہا، میں اس طرح بات نہیں کر سکتی جس طرح مقدونیہ کی راہب نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا، لوگ اسی دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں اور جو اس دنیا کی لذتوں میں ڈوب جاتے ہیں وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ ایک وہ ہیں جن کے دلوں میں ایک ابدی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں سے محبت نہیں کرتے۔ ان کی محبت زمین پر چلنے پھرنے والے ہر انسان کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے وہ محبت تمہاری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ تمہیں یہ دنیا چھوڑنے کا ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ ایک طاقت ہے جو تمہیں پھر اس مٹی سے اٹھائے گی۔ گناہ گاروں کو مت دیکھ کہ وہ عیش کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ سکندر کے باپ فلکوس کو سکندر کی ماں اولمپیاس نے اپنے ایک غلام سے قتل کروایا تھا۔ اب دیکھ، اولمپیاس جو ملکہ تھی اب کہاں ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم کہیں حملہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ سکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ راہب نے یہ باتیں کی تو میرے دل پر بڑا سخت بوجھ پڑ گیا۔ 2-3 روز کے بعد ہی مجھے تمہاری موت کی اطلاع ملی اور میں نے تمہاری تلوار سے اپنے آپ کو مٹی کے سپرد کر دیا۔ تم بھی سوچو سکندر، کہاں ہے وہ سکندر اعظم جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا؟ اسے اپنے اس ارادے سے ہی محبت تھی۔ اس کے دل میں کسی انسان کا پیار نہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا۔ لیکن بینا، میں نے اس سے پوچھا، تم یہ باتیں مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ کیا تم نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا کہ ہماری محبت کا انجام کیا ہوگا؟ بینا نے کہا، میں آج تمہیں محبت کے انجام پر لائی ہوں۔ پہلی ملاقات یاد کرو جب ہم دونوں 2 سوا 2 سال پہلے اتفاق کیا ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سچ بتاؤ سکندر، کیا تم نے محسوس نہیں کیا تھا کہ تم مجھے پہلے بھی کہیں مل چکے ہو اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ہاں بینا، میں نے کہا، میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے ہم ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہوں۔ تو مجھے دیکھ کر مسکرائے تھے، بینا نے کہا، اور ایسی ہی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر بھی آ گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا سکندر؟ اس لیے کہ جنم جنم کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ تم نے یہ دوسرا جنم مجھ سے 3-4 سال بعد لیا۔ تم میرے خاوند ہو سکندر، ہماری محبت پہلے ہی انجام کو پہنچ چکی ہے۔ مجھ پر خاموشی سی طاری ہو گئی۔ بینا نے مجھے الف لیلا کی کہانی سنا دی تھی، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اسے جھٹلاتا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس نے 2300 سال پہلے کا جو منظر مجھے لفظوں میں دکھایا تھا وہ میرا تصور بن گیا، اور میں تصور ہی تصور میں 23 صدیاں پیچھے چلا گیا۔ بہت حسین تصور تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں گھوڑے سے اتر رہا ہوں، بینا دوڑتی آ رہی ہے اور میرے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ میں اپنے جسم میں اس کے جسم کی حرارت اور اپنے گالوں پر اس کے سانسوں کی تپش محسوس کر رہا ہوں۔ بینا نے مجھے اس طرح اپنے بازوؤں میں لے رکھا ہے جیسے اس کا وجود میرے وجود میں سما جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آہستہ آہستہ ایک دھند سی چھانے لگی جو تاریک ہوئی اور فوراً ہی تاریکی چھٹ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو اسی غار میں بینا کے بازوؤں کے شکنجے میں پایا۔ میں اپنے جسم میں اس کے جسم کی حرارت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں میری سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ اس کے گالوں پر سرخی سی آ گئی تھی۔ تم میرے خاوند ہو سکندر، بینا نے مخمور آواز میں کہا۔ 2300 سال کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ میں اس ملاقات کو شب عروسی کا رنگ دوں گی۔ یاد کرو، اس رات کو یاد کرو۔ نہیں بینا، میں نے اکھڑی ہوئی سی آواز میں کہا، نہیں نہیں،
میں اتنی خوبصورت محبت کو ناپاک نہیں ہونے دوں گا۔ جس محبت نے مجھے زندگی دی ہے، اس محبت کو میں ایسی موت نہیں مرنے دوں گا۔ میں تمہیں اپنی ماں کا تقدس دینا چاہتا ہوں۔ او پاگل لڑکے، بینا نے کہا، میں تمہاری ماں نہیں ہو سکتی۔ 20-21 برس تو کل میری عمر ہے۔ وہ مجھے جھنجھوڑ رہی تھی، میں نے اپنے آپ کو اس کے بازوؤں سے آزاد کروا لیا تھا۔ مجھ پر ایک دورے کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، میں اٹھنے لگا تو دو بڑے خوبصورت بازوؤں نے مجھے پھر جکڑ لیا۔ میں آخر مرد تھا، میرے بازوؤں میں عورت سے زیادہ طاقت تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دھکا دیا۔ مجھے تو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس کے گرنے کی دھمک سنائی دی۔ وہ جب اٹھی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دل کی دھڑکنیں رک گئی ہوں۔ وہ بینا نہیں تھی، وہ اسی جیسی خوبصورت اور دلکش کوئی اور لڑکی تھی۔ میں نے دائیں بائیں اور اوپر نیچے دیکھا۔ وہ تھا تو کمرہ، لیکن وہ غار کا کمرہ نہیں تھا۔ میں پلنگ پر تھا، بڑا نرم و گداز بستر تھا۔ کمرہ سجا ہوا تھا جیسے امیر شہریوں کے کمرے ہوتے ہیں۔ بینا، میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں بینا کو پکارا۔ کون بینا؟ میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اس نے پوچھا۔ بینا کہاں ہو؟ میں نے اس عورت کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بینا کو پھر للکارا۔ چلو یہی بتا دو، وہ بینا ہے کون؟ اس لڑکی نے میرے پاس بیٹھ کر اور ایک بازو میرے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، بتاؤ وہ کون ہے؟ تم کیوں پوچھتی ہو؟ تم شاید خواب دیکھ رہے تھے، اس نے کہا، اور مجھے لٹاتے ہوئے میرے پاس نیم دراز ہو کر بولی، چلو لیٹو، معلوم نہیں مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ وہ میرے ساتھ لگ کر لپٹ گئی۔ میں اوپر سے پھینکی ہوئی گیند کی طرح اچھل کر بستر سے نکلا اور فرش پر کھڑا ہو گیا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور ہنس پڑی۔ پگلے سکندر، اس نے بینا جیسی مخمور آواز میں کہا، میرا نکاح تیرے باپ کے ساتھ پڑا گیا ہے، لیکن میں تجھے چاہتی ہوں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں تیری محبت میں کتنی بےتاب رہتی ہوں؟ تم میری ماں ہو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ تم نے پھر ایسی کوئی حرکت کی تو میں ابا جان کو بتا دوں گا۔ ایسی غلطی نہ کرنا سکندر، اس نے کہا، وہ تیری نہیں مانے گا۔ میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ رات کو آپ کی غیر حاضری میں سکندر میرے پلنگ پر چڑھایا تھا، تو وہ اس سے آگے کچھ نہیں سنے گا۔ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس طرح میری انگلیوں پر ناچ رہا ہے؟ ابا جان نہیں سنیں گے تو میں اوروں کو سناؤں گا، میں نے کہا، میری سننے والے اور بہت ہیں۔ وہ ہنس پڑی اور کچھ دیر ہنستی ہی رہی۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا ذہن بڑا گندا ہے، اس نے ہنستے ہنستے کہا۔ نوجوان ہو نا، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ تم خواب میں بینا بینا پکار رہے تھے۔ میں جب تمہارے پاس بیٹھی تو تم نے لیٹے لیٹے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میں نے اس خیال سے تمہیں اپنے ساتھ لگا لیا کہ تم شاید خواب میں ڈر رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کو فوراً قبول کر لیا۔ آج جب کہ میرا ذہن پختہ، پرانا اور جہاں دیدہ ہو گیا ہے، تو میں اپنی اس وقت کی ذہنی کیفیت کو سوچتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو یہ فریب دینا چاہتا تھا کہ میری اس جوان سال ستیلی ماں نے جو حرکت کی ہے، اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو میں سمجھا تھا۔ کیا تم خواب میں کسی بینا کو دیکھ رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا، میں نے کہا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ خواب ڈراؤنا نہیں تھا۔ تم جاؤ، اب میں سو جاؤں گا۔ وہ پلنگ سے اٹھی، میں لیٹ گیا۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور سگی ماؤں کی طرح سو جاؤ کہہ کر چلی گئی۔ یہ میری ستیلی ماں تھی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں سویا ہوا نہیں تھا اور میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، مجھے نیند ذرا دیر سے آیا کرتی تھی۔ بینا اور وہ ماحول جہاں مجھے بینا لے گئی تھی، وہ خواب بھی نہیں تھا اور وہ میرا اپنا تخلیق کیا ہوا تصور بھی نہیں۔ مجھے آج بھی بینا کے جسم کی بو یاد ہے، ندی کے شفاف پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں اور ان کے نیچے پڑی ہوئی لاش مجھے یاد ہے۔ میں بینا کو چھو سکتا تھا۔ اس کا جسم ایسا ہی تھا جیسے ہر انسان کا جسم ہوتا ہے۔ شاید میں آپ کو اچھی طرح بتا نہیں سکا کہ وہ کیا تھا۔ میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ اسے سمجھ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھا لیں۔ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سن لیں کہ یہ حسین اور دلکش لڑکی جو میری ستیلی ماں بنی تھی، وہ کس طرح میری ماں کی جگہ آئی تھی۔ میں نے ایک پگلی کا ذکر کیا ہے۔ میری ماں نے مجھے اس کے سامنے کر کے اس سے میری قسمت پوچھی تھی۔ پگلی نے میری قسمت کی جو پیشن گوئی کی تھی، اس سے میرے ابا جان کو غصہ آ گیا تھا۔ پگلی نے میری ماں سے کہا تھا، تو کچھ نہیں دیکھ سکے گی، جو دیکھے گا یہ بچہ دیکھے گا۔
جو اندھیرے میں چلے جاتے ہیں انہیں کیا نظر آتا ہے؟ پگلی کی یہ پیشن گوئی جلد ہی پوری ہو گئی۔ میری ماں کچھ روز بیمار رہ کر اس اندھیرے میں چلی گئی جہاں وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ اس کا اکلوتا بچہ دنیا میں کیا دیکھے گا۔ دنیا تو میری بھی اندھیر ہو گئی تھی، لیکن میرے باپ نے اور ایک خالہ نے مجھے سینے سے لگا لیا، مگر ماں کے سینے کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرا باپ جوان تو نہیں تھا، لیکن کسی نے اسے ایک جوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی کی جھلک دکھا کر جوان کر دیا۔ میرے باپ کے سر کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ لڑکی جس کا نام شہناز تھا اور میرا باپ جسے نازی کہتا تھا، ہمارے شہر کے کسی اور محلے کی رہنے والی تھی۔ میں نے یہ باتیں دو تین عورتوں سے اس وقت سنی تھی جب میری عمر 12-13 سال ہو گئی تھی۔ جب میری ماں فوت ہوئی تو اس وقت میں یہی کوئی 6-7 سال کا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگوں نے میرے باپ کو اس شادی سے روکا تھا۔ روکنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا باپ بوڑھا تھا اور ایک نوخیز لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا تھا، بلکہ مجھے اصل وجہ یہ بتائی گئی کہ لڑکی کا خاندان مشکوک ہے۔ اس خاندان کے کچھ لوگ دیہات میں یا کہیں اور بھی رہتے تھے، ان کا آنا جانا ان کے ہاں لگا رہتا تھا۔ بعض لوگ تو صاف الفاظ میں کہتے تھے کہ یہ لوگ در پردہ مجرم ہیں۔ ان کی کچھ خفیہ سرگرمیاں تھیں جنہیں لوگ مجرمانہ سرگرمیاں کہتے تھے۔ بڑے خوشحال لوگ تھے۔ اس خاندان کے آدمیوں کا اٹھنا بیٹھنا بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ تھا، جن میں پولیس کے افسر بھی شامل تھے۔ شہناز، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی عمر 20-22 سال کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اس کا رشتہ مانگنے ان کے ہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاں پردے کی بڑی سخت پابندی تھی، لیکن اس خاندان کی عورتیں اس پابندی سے آزاد تھیں۔ میرے باپ کو اس خاندان نے ایسا گھیرا کہ اس نے اپنے قریبی لوگوں کو ناراض کر کے شہناز کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے جس رات کا واقعہ سنایا ہے، اس رات تک شہناز 23-24 سال کی ہو چکی تھی، اور اس نے مجھے ٹھیک کہا تھا کہ میرا باپ اس کی انگلیوں پر ناچ رہا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میرا باپ خاصا امیر آدمی تھا۔ اس کا کام ایسا تھا کہ اسے سارا دن تو ہر روز گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی وہ 2-3 دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا جاتا تھا۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ 2-3 آدمی باری باری اکیلے اکیلے شہناز کے پاس آیا کرتے تھے۔ شہناز مجھے بتایا کرتی تھی کہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا تایا ہے، اور اگر کوئی جوان سا آدمی آ جاتا تو وہ مجھے بتاتی کہ یہ دیہات میں رہنے والا میرا چچا زاد یا ماموں زاد بھائی ہے۔ یہ لوگ عموماً اس وقت آیا کرتے تھے جب میرا باپ گھر سے غیر حاضر ہوتا تھا۔ جو کوئی بھی آتا وہ شہناز کے ساتھ الگ تھلگ ضرور بیٹھتا تھا۔ کہتے ہیں ستیلی مائیں ستیلے بچوں پر بڑا ظلم کرتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ شہناز میرے ساتھ میری مری ہوئی ماں جیسا پیار کرتی تھی۔ اب میں جوان ہو گیا تھا تو بھی اس کا پیار ویسا ہی تھا جیسا میرے بچپن میں ہوتا تھا۔ اس کے پیار پر میں نے ایک شک کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اب بچہ نہیں، نوجوان تھا۔ میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے باپ کے خلاف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے میرا بھی پیار شہناز کو دے دیا تھا۔ میں صرف پیار کی محرومی محسوس کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی محرومی اور کوئی تنگی نہیں تھی۔ میری جیب میں ہر وقت خاصے پیسے رہتے تھے۔ شہناز میرے لیے اچھے سے اچھے کپڑے سلواتی تھی۔ میرے جوان ہونے تک شہناز میں بچہ پیدا کرنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ میرا خیال ہے کہ میرا باپ اس قابل رہا ہی نہیں تھا۔ وہ شہناز کے آگے جھکا جھکا سا رہتا تھا۔ شہناز کی ماں تو اکثر ہمارے ہاں آتی رہتی تھی۔ ماں میرے ساتھ شہناز سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ اس رات جب میں نے شہناز کو اپنے پلنگ سے اٹھایا تھا، مجھے اس پر یہ غصہ بھی تھا کہ اس کی وجہ سے بینا غائب ہو گئی تھی۔